गुनाहों को मिटाने वाले अमाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा तो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा तो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। गुज़िश्ता उम्मत मुसलमा यानी बनी इसराइल के एक नौजवान का वाक़या है जो कि बड़ा ही नाफरमान था। इतना के शहर वालों ने उससे बेजार होकर उसे शहर बदर कर दिया। चलते चलते वो एक वीराने में जा पहुंचा। हालात की तंगी उस पर आ पड़ी। खाना पीना ख़त्म हो गया, फिर बीमारी ने आ लिया, यहाँ तक कि मर्जुल मौत में गिरफ्तार हुआ। ऐसे में उसने अल्लाह को पुकारा, ऐ वो ज़ात जो माफ़ करे तो घटता नहीं और अजाब दे तो बढ़ता नहीं। ऐ अल्लाह, अगर मुझे माफ़ करने से तेरे मुल्क में कोई कमी आती हो या मुझे अजाब देने से तेरी सल्तनत में इजाफा हो तो फिर मेरा कोई सवाल नहीं। ऐ मेरे रब, सारी उम्र तेरी नाफरमानी में कट गई, आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। ऐ मेरे रब, मेरा आज कोई संगी साथी नहीं रहा, मेरा आज तेरे सिवा कोई सहारा नहीं रहा। सब नाते रिश्ते टूट गए। आज मेरे जिस्म ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तू मुझे अकेला ना छोड़, तू मुझे मुआफ़ फरमा दे। ऐ मेरे रब, मुझे मुआफ़ फरमा दे कि मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू गफूरुर रहीम है। इसी हाल में उसकी जान निकल गई। मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, ऐ मूसा, मेरा एक दोस्त फलां जंगल में मर गया है, उसके गुस्ल का इंतज़ाम करो, उसका जनाजा पढ़ो और लोगों में ऐलान कर दो कि आज जो शख्स इसका जनाजा पढ़ेगा उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवा दिया। लोग भागे जंगल की तरफ के, देखिए कौन अल्लाह का दोस्त मर गया। वहाँ पहुँचे तो देखा कि ये वही शख्स है जिसे लोगों ने शहर से निकाल दिया था। वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो बहुत गुनहगार शख्स था। आप कह रहे हैं कि ये अल्लाह का दोस्त है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह, ये तो गुनहगार शख्स था हमारी नज़र में, आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात थी कि ये तेरा दोस्त बन गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये वाकई ही ऐसा ही था जैसा आप लोग कह रहे हैं। मैंने इसे देखा कि ये जलील होकर फ़कीर होकर तन्हा ही मर गया। आज उसका कोई दोस्त नहीं, कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था और ना ही इसकी पुकार का जवाब देने वाला था। फिर इसने मुझे पुकारा। तुम ही बताओ कि क्या मेरी गैरत ये गवारा कर सकती है कि मैं भी इसकी पुकार को ना सुनूं? मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर वो उस वक्त पूरी इंसानियत की बख्शिश की दुआ मांगता तो मैं सबको माफ़ फरमा देता। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की रिवायत है कि एक अंसारी नौजवान ने इस्लाम कबूल किया जिसका नाम सालबा बिन अब्दुर्रहमान था। यह नौजवान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें किसी काम के लिए भेजा तो उसने गुजरते हुए एक अंसारी के घर झांक लिया तो अंदर औरत गुस्ल कर रही थी। अब उस नौजवान को खौफ लाक हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी इस हरकत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही इतला हो जाए। लिहाजा खौफ और शर्मिंदगी के बाहिस वो वापस बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर ना हुआ और वहाँ से भागकर मदीना के पहाड़ों में जाकर छुप गया। जब उसे गायब हुए 40 रोज़ गुजर गए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कहता है और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक शख्स इन पहाड़ों की ओट में छुपा मुझसे पनाह की दरख्वास्त कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि तुम दोनों जाओ और उस नौजवान सालबा को तलाश करके मेरे पास लाओ। ये दोनों हजरात मदीना मुनव्वरा से उन पहाड़ों की तरफ तलाश में निकले तो रास्ते में मदीना मुनव्वरा के ज़फ़ाफ़ा नामी एक चरवाहा है, उससे मुलाकात हो गई। तो उससे पूछा कि क्या तुमने इन पहाड़ों के दामन में सालबा नामी किसी नौजवान को तो नहीं देखा?
اس نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا، وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑ کی طرف لے کر چلا گیا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر اور سلمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ثعلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا، میرے گناہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم دیا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، احساس گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کے سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چیونٹیاں سے کاٹ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور فرمایا، اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار برابر بھی گناہ کرتا تو میں اس مقدار میں بھی اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی۔ رسول اللہ نے ثعلبہ کی تجہیز اور تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، وجہ یہ تھی کہ ثعلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ محترم ناظرین، ہر شخص گناہ گار ہوتا ہے، جانے انجانے میں انسان بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ گناہوں کی تلافی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ استغفار کی جائے اور ایسے اعمال کیے جائیں جو نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹا دیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیں۔ درج ذیل میں چند اعمال کا ذکر مذکور ہے جس کو سر انجام دینے سے ہمارے گناہ نہ صرف مٹ جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا انشاءاللہ۔ گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا سبب سچے دل سے توبہ کرنا اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو۔
قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سورۃ النساء۔ محترم ناظرین، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، معافی طلب کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور نیک اعمال کے ذریعے ان کا مداوع کرنے کی کوشش کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ گناہوں کی بخشش کا دوسرا بڑا سبب سچا ایمان اور اس کے ساتھ نیک اعمال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ محترم ناظرین، یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جو مومن سچا ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتا رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گناہوں کو مٹانے کا ایک اور ذریعہ ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے دور رہنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ بھی مٹا دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے نوازے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مذکورہ بالا آیات اس بات پر دلیل ہے کہ اگر بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی کا دامن پکڑ کر رکھے اور نیک اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو نعمتوں والی جنت میں داخل کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص جو اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کسی مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کی ایک برائی کو مٹا دیتا ہے۔ گناہوں کو مٹانے کا سب سے بڑا سبب دن رات میں تمام نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک ماہ رمضان دوسرے ماہ رمضان تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ بیت اللہ کا حج کرنا بھی سابقہ تمام گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، جس نے حج کیا اور اس دوران بےہودگی اور اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا تو وہ اس طرح واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا تھا۔ خفیہ طور پر صدقہ کرنا بھی گناہوں کو مٹانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم خیرات ظاہری طور پر کرو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر کرو اور دو بھی ضرورت مند کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، جو کہ فرائض دین میں ایک انتہائی بنیادی فرض بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام کو تسبیح پڑھی یعنی سبحان اللہ کہا تو وہ 100 حج کیے ہوئے شخص کی طرح ہو جاتا ہے، اور جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام کو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی یعنی الحمدللہ کہا تو اس نے فی سبیل اللہ غازیوں کی سواریوں کے لیے 100 گھوڑے فراہم کیے، اور اس نے 100 جہاد کیے، اور جس نے 100 بار صبح اور 100 بار اللہ کی تحلیل بیان کی یعنی لا الہ الا اللہ کہا تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس نے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کیے،
اور جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام کو اللہ اکبر کہا تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ نیک عمل لے کر حاضر نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ کہا ہو یا اس کے برابر کہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ زہری کہتے ہیں کہ رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہنا غیر رمضان میں 1000 بار سبحان اللہ کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا حکم بار بار دیا گیا ہے، لہٰذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن اور حدیث کے ان تمام اوامر کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے جو عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرتے ہیں، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ مزید برآں ان عمومی فضائل کے علاوہ خاص ان 2 کلموں یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے فضائل مستقل طور پر بھی احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ ذیل میں ان 2 کلموں کے فضائل پر مشتمل چند احادیث نقل کی جا رہی ہیں۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کے کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر ہلکے ہیں مگر اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے تو وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جس نے دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر میں موجود لہروں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو اور سفید جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اجر و ثواب دن میں لگاتار یہ دعا پڑھنے والے اور وقفے وقفے سے پڑھنے والے دونوں کو حاصل ہوگا۔ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کو تمام نقائص سے پاک ماننا اور حمد کا مطلب ہے اسے ہر اعتبار سے کامل ماننا اور ساتھ میں اس سے محبت بھی رکھنا اور اس کی تعظیم بھی کرنا۔ اس حدیث میں گناہوں کی معافی سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو نہ صرف معاف کر دے بلکہ ان کو نیکیوں میں بھی بدل دے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے، آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔